you to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम महमूद इरफान बर्क साहब को, जो कि पैदाइशी तौर पर एक अहमदीज मेंबर हैं, यानी कि कादियानी, जिनको आसान से लफ्ज़ों में कहा जाता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही की पैदाइश होंगे मोहतरम, और काफ़ी अरसे तक अहमदीज ही रहे हैं, बट उसके बाद उनका अकीदा बदला और वो अहमदियत को तर्क उन्होंने कर दिया और आज ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अक्सर व बेशतर हम उनकी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो घूमते रहते हैं, आज़ाद कश्मीर में या जितने भी स्टेट्स होंगे पाकिस्तान में। और मैंने ये भी देखा है कि इनके बहुत ज़्यादा जो दौरे होते हैं वो कोर्ट्स में, चैम्बर्स में वकीलों से और मैजिस्ट्रेट से मिलते हुए होते हैं, और इनका मकसद यही होता है कि अहमदियत के रिगार्डिंग ये लोगों को ख़बरदार करें। तो मैंने बर्क साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि ग्रुप में आए, थोड़ा सा बातचीत करें, तो मुझे खुशी है कि उन्होंने दरख्वास्त को मंजूर किया और आज तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इरफान महमूद बर्क साहब, आपका बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये तो हमें जानकारी मिलती रहती है आपकी वीडियोस वगैरह से कि आपके पेरेंट्स भी अहमदीज लोग ही थे, और जाहिर सी बात है कि आपने पैदाइश एक कादियानी या अहमदी के रूप में ली है। तो आखिर किस उम्र में आकर आपको ऐसा लगा कि कादियानियत सही नहीं है और इस फिरके में कुछ कमी है? तो क्या आपने मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी देखी कि आपने इसको तर्क करने का इरादा कर लिया, और आपकी एज उस वक्त क्या थी, बताएं। शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी जनाब, आप खैरियत से ठीक हैं? जी ऐसे है कि अभी आपने ये सवाल किया, आप यकीनन यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम सुनते रहते होंगे। उसमें मैंने डिटेल से कई बार बताया कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे जो दादा थे पीछे वो कादियान से बिलोंग करते थे और वहीं पे उनकी पैदाइश है। बेसिकली हम पीछे से कादियानी हैं, ठीक है ना, चूँकि वो मेरे दादा की पैदाइश कादियान की थी। तो वहाँ बचपन के ज़माने में उनके पेरेंट्स फोत हो चुके थे, तो उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी के हाथ पे बैत की और उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। उसके बाद हमारी पूरी नस्ल एक भेड़ चाल चलते हुए इसी अंधे कुएं में गिरते चले गए। ना किसी ने रिसर्च की, तहकीकात की, इस्लाम का मुताला किया, और ना ही ये देखा कि जो मेरे दादा के बारे में ये देखा कि उनको तो अपना नाम भी लिखना आता था। तो उनको नाम नहीं लिखना आता, उन्होंने मतलब क्या रिसर्च करनी थी, क्या उन्होंने कुरान को पढ़ना था, क्या हदीस को पढ़ना था, क्या कंपैरेटिवली स्टडी करनी थी कि वाकई ये इमाम महदी हैं, मसीह मौद हैं, ये अल्लाह के नबी रसूल हैं कि नहीं है। तो उनको तो कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल मतलब जाहिल आदमी थे ना मेरे दादा। तो ये हुआ। तो बाकी है कि उसके बाद हमारी पूरी फैमिली के अंदर यही मामला इंजेक्ट कर गया। मेरे वालिद साहब पैदाइशी कादियानी थे। लाहौर जब शिफ्ट हुए, पाकिस्तान बना, तो उसके बाद लाहौर आ गए। लाहौर में हमारा घर मरकज़ था कादियानियत का। मेरे वालिद साहब इनकी जमात के प्रेसिडेंट रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, कई ओहदों पे तैनात रहे, मतलब लीड करते रहे। और हमारे घर के अंदर बाकायदा इनके बड़ी अहम जो मीटिंग्स होती थी हमारे घर में होती थी। ये था कि अल्लाह ने दिल में डाला कि मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए, मुझे इस पे स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, कंपैरेटिवली देखना चाहिए कि व्हाट इज़ कादियानियत। मैं तो इसलिए खुद को कहता हूँ कि मैं अहमदी हूँ कि मेरे बड़े हैं। अगर मेरे दादा को उस वक्त उस दौर में हिंदू मत अच्छी लगती तो भाई मेरे घर में बुत होते, मैं भी हिंदू होता, वो ईसाई हो जाते, मैं भी ईसाई होता, वो सिख होते, मैं भी सिख होता। तो देखना तो हमने ये है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और जहाँ से हमें सच्चाई मिले हमें उसे कबूल करना चाहिए। यही एक अच्छा इंसान होने की एक निशानी है कि जहाँ से अच्छी बात मिले, हकीकत मिले, मतलब उसको बंदे को कबूल करना चाहिए। तो बस दिल में अल्लाह ने डाला, फिर मैंने इस पे बाकायदा रिसर्च की, डीपली पढ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी आंखें खोली, मुझे सिरात मुस्तकीम पे गामजन कर दिया। इरफान महमूद बर्क भाई, जब बच्चा पैदाइश लेता है, जाहिर सी बात है कि आपके माँ बाप वालिदैन यानी कि कादियानी अहमदी लोग हैं, तो आपकी तरबियत जब होनी शुरू हुई या बच्चे को जो मालूमात होती है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ा जाता होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यह जब आपने होश संभालना शुरू किया तो आपको क्या याद है? कादियानियों अहमदियों का कलमा पढ़ने का मतलब वही मोहम्मद रसूलुल्लाह होते हैं जो
सऊदी अरब में पैदा हुए हैं, या ये कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में भी यही कुछ कहते हैं कुछ लोग कि ये लोग उनको मानते हैं। और जैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे मोहम्मद आ गए या कुछ आ गए। इस रिगार्डिंग आपका बेबाक तबसरा क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए सर, तो बताएं। शुक्रिया। ऐसे है कि देखिए, चूंकि मैं खुद रहा इसमें, और मतलब मैंने बताया कि हमारा घर मरकज था कादियानियत का, तो मैं इनकी साइकी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कादियानियों की। देखिए, हमारे बड़े हमें बचपन में यही बताते थे, ज़ारी तौर पे ये सब यही बातें करते थे कि हम मुसलमान हैं, हम कलिमा पढ़ते हैं, जो कलिमा मुसलमान पढ़ते हैं वही कलिमा हम पढ़ते हैं, हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, हम भी कुर्बानी देते हैं, हम भी कुरान को मानते हैं, हम भी हदीस रसूल पे बिलीव करते हैं। तो सारा कुछ वही है, वही दीन है, वही मज़हब है, वही बातें हैं। जस्ट फ़र्क इतना है कि हमने एक वक़्त के इमाम महदी जिनके आने का वादा किया गया था, मसीह माऊद जिनका वादा किया गया था, तो वो चूँकि मिर्ज़ा साहब खुद हैं, तो इसलिए हमने तो उनको मान लिया, तो इसलिए हम अहमदी हैं। और ये हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इमाम महदी आए तो आपको घुटनों के बल भी चल के जाना पड़े, आप जाना, उनकी बैत करना, उनको मेरा सलाम अर्ज़ करना, सलाम उनको पेश करना, ठीक है ना। ये सब बातें, तो ये हमारे ज़हन में ये सब चीज़ें थीं कि हमने ये मान लिया, और हम इसलिए हम अहमदी हैं। और जो जितने मुसलमान हैं उन्होंने नहीं माना, वो गैर अहमदी हैं। बाकी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारे हम बड़े हमें बाकायदा ये बात बताते थे। और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलिमा हम पढ़ते थे। लेकिन बात यह है कि जब मैंने इस पे रिसर्च की, मैंने इस पे डीपली पढ़ा कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं वो कादियानियों को मुसलमान नहीं कहते। अच्छा, हमारे ज़हन में एक और भी था, अगर ये कादियानी मेरी बात सुन रहे हैं, ये मेरी बात को वाकई अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ये ना हमारे बड़े हमें एक हदीस पेश करते थे, एक रवायत पेश करते थे कि एक जंग हो रही थी, उसमें एक सहाबी लड़े थे, तो लड़ते लड़ते काफर उनकी जद में आ गया, काफर गिर गया, तो उसने कलिमा पढ़ लिया। लेकिन जो सहाबी रसूल थे उन्होंने फिर भी उसको कत्ल कर डाला। ये बात पहुंची हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आपने फरमाया उनको बुलाओ, उन्हें बुलाया गया, पूछा जब उसने कलिमा पढ़ लिया आपने फिर भी कत्ल कर दिया, क्यों? तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कत्ल किया कि उसने जान बचाने के लिए ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ा था, दिल से तो पढ़ा ही नहीं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपने इसका दिल छीन लिया कि उसने दिल से कलिमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमने कत्ल क्यों किया जब उसने कलिमा पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन कादियानी इसको अपने ऊपर लेते थे कि देखिए जी, जब हम लोग कलिमा पढ़ते हैं तो क्या इन मुल्लाओं ने, इन मौलवियों ने हमारा दिल छीन लिया है कि हम दिल से कलिमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ये सब चीज़ें मेरे ज़हन में थी, ये सब चीज़ें कादियानियों के ज़हन में होती हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इनको इतना नहीं पता लगता, या ये खुद को पता करवाना नहीं चाहते, इस पे ये बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं, या ये समझना चाहते ही नहीं है। देखिए, जब मैंने इस पे रिसर्च की कि नहीं भाई मुझे फिर भी पढ़ना चाहिए कि आखिर ये जो बात है, ये जो रवायत है, ये दुनिया भर के किसी मुसलमान को समझ नहीं आई, ये इमाम काबा को समझ नहीं आई, ये मस्जिद नबी शरीफ के इमाम को समझ नहीं आई, दुनिया भर के सारे मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह गुमराह हो गए, और ये इनको ही समझ आई है कि ये कलिमा पढ़ते हैं तो इनको काफर नहीं कहना चाहिए। मुझे इस पे रिसर्च करनी है, मुझे इस पे पढ़ना है, स्टडी करनी है, और मुझे कंपैरेटिवली स्टडी करनी है, कुरान और हदीस का मुताला करना है। अगर तो मिर्जा कादियानी ने कोई भी ऐसी बात एंटी कुरान की है, एंटी हदीस की है, इस्लाम के खिलाफ की है, तो मैं कतन इसकी किसी बात को तस्लीम नहीं करूंगा, मैंने इसकी कब्र में नहीं जाना। अगर तो इसने अल्लाह रसूल के तालीमात के मुताबिक बातें की हैं, जो इसका अपना दावा भी है कि मैं जो है ना कुरान को जिंदा करने वाला हूँ, मैं सुरैया पे पहुंच गया, ईमान उसको मैं वापस लाने वाला हूँ, मैंने कुरान पाक की तालीमात को जिंदा किया, मैं वक़्त का मुजद्दद हूँ, दीन की तस्दीद की है, मुझ पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा अगर तो ये वाकई ठीक है, वाकई ऐसा ही है, तो फिर तो भाई डंके की चोट पे मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, प्रीचिंग करनी चाहिए, मारे खाई कोई इशू नहीं है, मारे पड़े, घर से निकाला, कुछ भी हो जाए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर गलत है, झूठ है, कुफर है, तो फिर तो छोड़ना चाहिए। फिर ये हुआ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ज़हन में चंद बातें और भी थी। मैं सोचता था कि हम कलिमा तो ठीक है जी, ये घर वाले कहते हैं कि यही कलिमा पढ़ो जो कलिमा मुसलमान पढ़ते हैं, यही हमारा कलिमा है। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या अगर कोई बंदा कलिमा पढ़ के अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला को गाली बके, तो दुनिया भर के तमाम मुसलमान उसके बारे में यही कहेंगे कि भाई इसने कलिमा पढ़ के कुफर किया। अब कलिमा पढ़ने के बाद जो बंदा कुफर करे, इस्लाम से निकल गया, काफिर हो गया। अगर कोई बंदा कलिमा पढ़े, अल्लाह के नबी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
खाने के 10 में, नाउज़ बिल्लाह कोई गुस्ताखी करे, कोई हर्जा सराई कर बैठे। अब इस्लाम ये कहता है कि ये बंदा कलीमा तो पढ़ रहा है लेकिन ये इस्लाम से निकल गया, इसने कुफर कर लिया। एक बंदा कहे मैं कलीमा पढ़ता हूँ, सारा कुरान मानता हूँ, कुरान की सब आयत ठीक है, लेकिन नाउज़ बिल्लाह कहे मिसाल के तौर पे कि एक आयत जो है वो झूठी है, मैं नहीं मानता। अब दुनिया भर के सारे मुसलमान इसके बारे में कहेंगे भाई इसके कलमे का इतबार खत्म हो गया, अब इसने कुफर कर लिया। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक दूध के गिलास में कि जो पाक है उसमें कोई एक कतरा पेशाब का डाल दे, रिजल्ट निकलेगा सारा दूध नापाक हो जाएगा। ये बातें कादियानियों के मुरब्बीन को कभी नहीं बताएंगे कि भाई जो बंदा कुफर कर बैठे, अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी कर बैठे, लाखों करोड़ों अरबों बार कलीमा पढ़ ले, तब तक मुसलमान नहीं होगा जब तक उन नजरिया से तौबा ना कर ले। यही इस्लाम है। और मजे की बात बताऊं, ये बात मिर्जा कादियानी ने भी अपनी किताब रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 170 में तस्लीम की है। मन है, मैं दावा देता हूँ कादियानियों को इस प्रोग्राम में कि वो गौर कर लें, फिक्र कर लें कि कहते हैं ना हम कलीमा पढ़ते हैं, हमें काफिर क्यों बोला, हमारा दिल चीर लिया, हम अल्लाह नबी को मानते हैं। भाई तुमने अल्लाह नबी को मानने का दावा करने के बाद अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखियां की। मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगा, बताऊंगा इंशाअल्लाह इन्होंने क्या गुस्ताखियां की। तुमने कलीमा पढ़ा, तुमने कुरान पाक के खिलाफ बातें की, तुमने कलीमा पढ़ा, तुमने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूज पे नापाक हमले किए। भाई हम तुम्हें कैसे मुसलमान मान लें? ठीक है ना, कुछ ज़वाबत होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। ये थोड़ी है बंदा कहे मैं कलीमा पढ़ रहा हूँ और कलीमा पढ़ के जो दुनिया जहान की चाहे गुस्ताखियां करता फिरे उसको छूट दे दी जाए। भाई ये नहीं हुआ करता। ये मजे की बात ये है कि ये बात मिर्जा कादियानी को भी तस्लीम थी। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई बंदा कहे सारा कुरान सच है, एक आयत झूठी है, ये बंदा मुसलमान नहीं काफिर है। कोई बंदा कहे सारे दीन को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, नबियों को मानता हूँ, किताबों को मानता हूँ, फरिश्तों को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आखिरत को मैं नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो, मेरे रबुआ में बड़े अस्पताल चलते हैं, मेरा बड़ा जनाब वेलफेयर का काम है, मैं कलीमा पढ़ता हूँ, 5 टाइम का नमाजी हूँ, लेकिन मैं आखिरत का मुनकर हूँ, मैं नहीं मानता आखिरत को। मुझे बताएं दुनिया के सारे कादियानी भी उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये बहुत बड़ा कोई वक़्त का गौस है, नाउज़ बिल्लाह, कि बहुत बड़ा अल्लाह का वली है या काफिर है। उसके बारे में सब यही कहेंगे कि इसने कुफर कर दिया, इसने कलिमा पढ़ने के बाद इसकी ज़बान से ये कलमा कुफर निकल गया। इसने देखिए इस्लाम को कबूल करने के लिए सारे के सारे दीन इस्लाम को मानना पड़ेगा। काफिर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दीन का सारे दीन का ही A to Z इनकार कर दें। जस्ट दीन की किसी एक अहम बात का इनकार करने से भी इंसान काफिर हो जाता है। कुरान पाक की किसी एक आयत को नाउज़ बिल्लाह झुटलाने से भी, उसका इनकार करने से भी, उसके हुक्म का इनकार करने से भी इंसान काफिर हो जाता है। और मजे की बात, ये बात मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये खुद मिर्जा कादियानी को भी ये बात तस्लीम थी कि रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 170 उसमें इसने खुद लिखा, जिसका मफहूम है कि जो बंदा कुरान पाक के किसी एक हुक्म का इनकार करे तो वहां मिर्जा साहब ने 3 फतवे लगाए उस पे। हम तो एक ही बात करें, उसने 3 लगाए। कहा ये बंदा मुल्हिद है, जमात मोमिनीन से खारिज है और काफिर है जो कुरान पाक के किसी एक हुक्म का भी इनकार करे या तब्दील करे या तगय्युर करे, उसके मायने को चेंज करे, उसके मफहूम को चेंज करे। कहा कुरान पाक के किसी एक हुक्म का इनकार करे, ये बंदा मुल्हिद है, जमात मोमिनीन से खारिज है और काफिर है, ये मुसलमान नहीं है। तो ये बात तो मिर्जा कादियानी को भी खुद तस्लीम है कि कुफर करने से इंसान इस्लाम से निकल जाता है। थोड़ा सा आपको एक झलक पेश कर देता हूँ। इस पे तो बेतहाशा बड़ी लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं कादियानियों को, चूंकि वो मेरी बातों को सुन रहे होंगे, मुझे इनसे इस नीयत से हमदर्दी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अच्छा पैगाम इन तक पहुँचे और ये मेरी बात को समझे, सोचे। ये बात इनको मुरब्बी कभी नहीं बोलेगा कि भाई आप रिसर्च कर लो और देख लो, कि इनको यही बोलेगा हम कलीमा पढ़ रहे हैं, हम पे जुल्म हो रहे हैं, हमें पाकिस्तान में मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। इस पे कभी नहीं बात करेगा कि मेरे भाई जो बंदा अल्लाह ताला को गालियां बके ये बंदा काफिर है, मुसलमान नहीं है, चाहे लाखों करोड़ों बार कलिमा पढ़ ले। देखें कुएं में कुत्ता गिर गया, एक बड़ा मशहूर वाकया है, पुराने वक्तों की बात है। तो लोग चले गए मौलवी साहब के पास, सारा गांव वहीं से पानी पीता था कुएं से। तो उन्होंने बोला जी कुत्ता गिर गया है। मौलवी साहब ने बोला कि 40 डोल पानी के निकालो, उसके बाद कुआं पाक हो जाएगा, पी लो। लोग चले गए, सादे लोग थे। तो जब पानी निकाला 40 डोल, तो प्याले में डाला कि पहले मौलवी को पेश करते हैं, मौलवी पिएगा तो हम भी पी लेंगे। चले गए। मौलवी साहब ने देखा कि पूछा कि
ہاں بھائی پانی نکالا؟ کہا بالکل نکالا. دیکھا کہ کتے کے بال تیر رہے تھے. پوچھا کتا نکالا؟ کہا وہ تو نکالا ہی نہیں. تو کہا بے وقوفو، کل کے اندو پہلے جا کے کتا نکالو، پھر اس کو پانی کو نکالو، پھر پانی پاک ہوگا نا. کتا بیچ میں پڑا ہے اور آپ ڈھول پہ ڈھول نکالے جا رہے ہو، اس طرح پانی ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا. اسی طرح جب انسان کوئی کفر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے، کسی نبی کی توہین کر دیتا ہے، یہ بندہ اسلام سے نکل گیا. دوسرے لفظوں میں اس کے من میں یہ کفر کا کتا گر گیا. اب اس کو کفر کے کتے کو کیسے نکالنا ہے، کیسے پاک ہونا ہے؟ اس کفر کے کتے کو بھائی نکال لو، مطلب توبہ کرو، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، پھر کلمہ پڑھو، پھر ثواب ہوگا، پھر کلمہ پڑھو، پھر اجر ملے گا. یہ بات آپ کو کبھی بھی مولوی نہیں بتائے گا. اور مرزا صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بندہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے. اب میں چند باتیں پیش کرتا ہوں کہ جس وجہ سے یہ اپنے ہی فتوے کی روشنی میں یہ اسلام سے نکل گئے. میں چند باتیں پیش کرتا ہوں. نعرہ نا کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ بھائی مجھ سے پوچھو نا کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا جھوٹا ان کا یہ سلوگن ہے. اس کا ریالٹی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. بالکل جھوٹی بات ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. بھائی میرے ساتھ مجھے کیوں مارا؟ اگر محبت سب کے لیے، مجھے میرے باپ نے گھر سے کیوں نکالا؟ میرا سوال ہے نا دنیا بھر کے قادیانیوں سے. اگر محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں تو میرے بھائی میرے سر پہ ڈنڈے کیوں مارے؟ میری ٹانگوں پہ ڈنڈے کیوں مارے؟ مجھے گھر سے کیوں پیٹ کے نکالا؟ مینٹلی ٹارچر کیوں کیے؟ لالچے دینے کی کوشش کیوں کی؟ میرا سوال ہے. یہ ان کا ایک ڈھکوسلا ہے، ایک جھوٹی بات ہے کہ جناب لو فار آل ہیٹڈ فار نن میرے ساتھ بیتی ہے، مجھے پتہ ہے. خیر میں اس پہ نہیں جاؤں گا. میں یہ کر رہا ہوں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے گھر میں کوحرام مچ گیا. میرے والد صاحب نے بڑے بڑے مربی ہمارے گھر میں لے کے آئے کہ جناب یہ کیا تھا. میں میٹرک میں تھا جب مسلمان ہوا، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا اب سارے راز فاش کرے گا. تو گھر میں انہوں نے ربوا سے مربی بلائے، بڑے بڑے مربی ہمارے گھر میں آتے. جب ان کے سامنے میں باتیں پیش کرتا بھاگ جاتے. میں نے ایک بار ایک مربی آیا میرے پاس، تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں یہ قادیانیوں کو عرض کر رہا ہوں میری باتوں پہ غور کر لیں. انشاءاللہ اگر غور کریں گے انشاءاللہ ہدایت دور نہیں ہے. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے اس پروگرام میں میری باتوں پہ غور سے سنیے گا اور ایک بار رات کو سوچ کے سوئیے گا. انشاءاللہ ایسے نہیں سونا، ایک بار سوچیے گا ضرور کہ بھائی عرفان محمود برق یہ کیا باتیں کر گیا ہے. میں نے مربی سے پوچھا اور میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا ابو جی میں آپ سے یہ ایک سوال کر رہا ہوں، یہ مربی بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ میرا باپ ڈنگر ہے، نعوذ باللہ، میرا باپ جانور ہے، میرا باپ حیوان ہے، ڈنگر ہے، جانور ہے، دندوا ہے، تو آپ میری بات کو قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ کی بدتمیزی ہوگی نا، اگر آپ مجھے یہ بولو میں تیرا باپ ہوں، مجھے ڈنگر بول رہے ہو، جانور بول رہے ہو. ڈنگر پنجابی میں کہتے ہیں جانور کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ مجھے جانور بول رہے ہو، ڈنگر، تو آپ کو تمیز نہیں ہے. اپنے باپ کو کون ڈنگر کہتا ہے، کون جانور کہتا ہے؟ ہمارے ہاں دیہاتوں میں نا جب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے نا تو بڑے کہتے ہیں جا ڈنگرا، پنجابی میں. اگر کوئی پنجابی میری بات سن رہا ہے میری بات کو وہ دیکھے گا ہاں واقعی. اچھا میں نے کہا مجھے بتائیں ابو جی میں نے آپ کو ڈنگر کہا نہیں، لیکن اگر میں کہوں تو یہ انسلٹ ہے کہ نہیں، آپ کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میری شان میں گستاخی ہے، کوئی نہیں کہتا اپنے باپ کو. تو میں نے کہا ابو جی اگر میں آپ کو ڈنگر بول لوں تو میں گستاخ؟ حالانکہ بولا نہیں. اور اگر آپ کے مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جانور بولیں، جانور سے تشبیہ دیں، استغفر اللہ، تو وہ امام مہدی، وہ مسیح موعود، وہ ذلی بروزی نبی. میرا سوال ہے. انہوں نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ میں نے ایک کتاب کھولی، قادیانی میری باتوں کو سن رہے ہیں، بالکل کھولیں. اپنی اگر کسی کے گھر میں نہیں ہے تو بھائی ویب سائٹ پہ دیکھ لو نا، الاسلام.org. میں نے کھولی، اس میں نے کتاب، میرے پاس تو ریئل بک تھی، تو روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 90 وہ میں نے کھول کے آگے رکھ دیا. اس میں مرزا قادری نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ مثال دی ہے، کہا کہ ہم تخیلی طور پر فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پیر ہیں، اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ لا تعداد. اور کہا کہ تندوے کی طرح اس کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ اصلی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام کر رہی ہیں. اب تندوا بولا اللہ تعالیٰ کو تندوے کی طرح، اللہ کو تندوے کی طرح بولنا نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کو ڈنگر سے، جانور سے مثال دینا اللہ کی شان میں انسلٹ ہے. اگر نہیں ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ میرے بھائی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈنگر کہنا، تندوا کہنا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے. تو بھائی آج کے بعد دنیا کے جتنے بھی قادیانی ہیں خود کو ڈنگر بولیں، اپنے اوپر بڑے بڑے بیج لگائیں، باہر اپنے گھر کے باہر لکھیں ڈنگر ہاؤس،
ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو ڈنگر نگر کہہ کے مخاطب کریں اور مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ لکھے، اتنے القاب لگائے ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں، حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود، نیچے صلاۃ والسلام لکھا ہے، نعوذ باللہ علیہ السلام لکھا ہے، تو بھائی وہاں لکھ دو، ایک جملہ لکھ دو مرزا قادیانی ڈنگر، کیوں نہیں لکھتے؟ اچھا انہوں کا یار آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ ہمارے مرزے کو ڈنگر بول رہے ہو، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ ہمیں ڈنگر بول رہے ہو، آپ مرزا مسرور کو ڈنگر۔ بھائی میں آپ کو بولوں میرے بھائی، حالانکہ میں نے بولے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اگر میں آپ کو ڈنگر کہہ دوں، تندوا کہہ دوں، جانور کہہ دوں، تو بھائی میں گستاخ؟ اگر آپ کے مرزا صاحب میرے پروردگار کو، جس نے کائنات پیدا کی، جو سب سے بڑھ کے عزت والا ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈنگر کہے، جانور کہے، تو وہ مسیح موت کیسے ہو گیا؟ میرا سوال ہے۔ اور اللہ نے تو قرآن میں کہا لیسا کمثلہ شیء، کہ میری کسی شے سے مثال نہیں، سورہ شورا پڑھ لیجئے، اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مت مثالیں پیش کرو، اللہ نے ہمیں منع کیا، اب ہمیں اللہ نے منع کر دیا کہ میرے لیے مثال مت پیش کرو، اس نے اللہ کی مثال پیش کی، قرآن کا انکار کیا، نمبر ایک، اور خود لکھا جلد نمبر 3 پیج نمبر 170 پہ، جو قرآن کے ایک حکم کا بھی انکار کرے کافر ہو گیا۔ نمبر دو، اللہ کی مثال پیش کی بھی تو کس سے کی؟ جانور سے کی، ڈنگر سے کی۔ اللہ تعالیٰ کو جانور سے نعوذ باللہ تشبیہ دینا، ڈنگر کہنا، ڈنگر سے تشبیہ کرنا دینا، تندوا کہنا، معاذ اللہ، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے یہ بندہ کافر ہو گیا۔ اگر گستاخی نہیں ہے قادیانی اس کی تعویلات کریں تو مجھے پرمیشن دیں، میں بھی کہوں مرزا کا دیں ڈنگر۔ اگر مجھے پرمیشن نہیں دے رہے، اللہ کے بارے میں ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسری ایک بڑی مزے کی بات، میں نے ایک بار اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ابو جی مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں کمرے میں بیٹھا ہوں، آپ آئیں بڑے آرام سے، بڑے پوشیدہ طور پہ، بڑے آہستہ سے میرے کمرے میں انٹر ہوں، تو میں کیا یہ کہوں گا کہ ابو جی آپ میرے کمرے میں کس طرح چوروں کی طرح گھس گئے ہو، چوروں کی طرح داخل ہو گئے ہو؟ کہتے نہیں یہ تو بالکل، اگر آپ مجھے چور بولو چوروں کی طرح، یہ تو گستاخی ہے۔ چور تو مطلب معاشرے کا وہ طبقہ ہے، لوگ جوتے مار مار کے اس کو تھانے لے جاتے ہیں، اور کراچی میں کتنوں نے خود بھی قانون ہاتھ میں لے لیے، جہاں پتہ لگا چور ہے پکڑ لیا، مار مار کے اس کو جوتے مار مار کے تھانے لے گئے، کئیوں نے ویسے مار ڈالا، ٹھیک ہے نا، ڈر کے خوف کے مارے کہ چور ہے ہم پہ حملہ کر دے گا۔ تو یہ سب چیزیں، اب چور جس کے بارے میں پتہ پڑ جائے کہ یہ بندہ چور ہے، اس سے کوئی سلام نہیں لیتا، اس سے کوئی ملتا نہیں ہے میرے بھائی، سارا محلہ اس سے مطلب محتاط رہتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ چوری کر لے گا، تو ایسے ہی ہے نا۔ اچھا میں نے کہا اگر میں آپ کو چور بولوں تو آپ کی شان میں گستاخی ہے؟ کہتے بالکل گستاخی ہے۔ تو میں نے کہا ابو جی اگر مرزا صاحب آپ کے، جس کو آپ نعوذ باللہ اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، امام مہدی کہتے ہیں، وہ اگر استغفر اللہ کو چور کہیں، چوروں سے تشبیہ دیں، تو پھر نعوذ باللہ وہ امام مہدی ہو گئے؟ انہوں نے بولا مجھے بتاؤ کہاں لکھا؟ میں نے فوراً کتاب کھولی، قادیانیوں کو دعوت ہے، دیکھیں میں اس کو ان کی فکر میں ہوں، اللہ کے کرم سے آپ میرے پروگرام دیکھتے رہتے ہوں گے، الحمدللہ ہزاروں قادیانی اب تک میرے ہاتھ پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، سچے دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں میری یہی باتیں سن کے۔ تو میں نے کہا ابو جی یہ کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 20 پیج نمبر 396، اس میں مرزا صاحب نے لکھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی مثال چوروں سے دی، کہا کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں چھپ سکتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ میں نے کہا نعوذ باللہ یہاں پہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو یہ مثال چوروں سے دی۔ میں نے کہا یہاں پہ 3 کفر کیے، ذرا بڑی غور سے سننے والی بات ہے، 3 کفر کیے۔ نمبر 1، اللہ نے مطلب جو بندہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری مثل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، کسی شے سے بھی میری مثل نہیں ہے، اللہ نے ہمیں منع کر دیا۔ ہاں اللہ اپنی مثال خود دے دے تو میرے بھائی وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اسے پتہ ہے میں نے اپنے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ اللہ اپنے بارے میں خود مثال دے، وہ دے سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں اللہ نے ہمیں روک دیا، اللہ نے ہمیں منع کر دیا کہ اپنی زبانیں بند کر دو، لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تم نے میری مثال نہیں دینی، لیسا کمثلہ شیء، کسی شے سے میری مثل نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، بس اے مشرکو مت دو اللہ کے بارے میں مثالیں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی مثال دی، قرآن پاک کے اس حکم کا، ان احکامات کا انکار کیا جس میں اللہ نے کہا مت دو میری مثال، اس نے کہا اللہ میں تو تیری مثال دوں گا، ٹھیک ہو گیا، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اور یہ خود لکھا جلد نمبر 3 پیج نمبر 170 میں، بار بار یہ حوالہ کوٹ کروں گا، قادیانی کو چاہیے اس کو پڑھ لیں ایک بار، بڑی اہم بات ہے یہ۔ اس میں خود کہا جو قرآن پاک کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کا انکار کرے، ملحد، جماعت مومنین سے خارج، کافر
کافر. یہیں پہ اس نے قرآن پاک کی ان 2 آیات کے احکامات کا انکار کیا، کافر ہو گیا، ملحد ہو گیا، جماعت مومنین سے خارج، اپنے ہی بقول ہو گیا. اچھا دوسری بات، اب مثال دی بھی کس سے؟ تو چوروں سے. بھئی تیرا اگر مثال دیے بغیر چارہ نہیں ہے وہ بھی کفر ہوگا نا. اللہ نے منع کیا دینی نہیں تو مت دو، زبان بند رکھو. لیکن تو کہتا ہے میرا دیے بغیر گزارا نہیں، میں تو کفر کروں گا، نعوذ باللہ. تو بھئی اچھی شہر سے دے دے، پھول سے دے دے، کسی اچھی چیز سے، باغیچے سے دے دے، باغ سے دے دے. مطلب ایک مثال پیش کر رہا ہوں. اس نے مثال بھی دی تو کس سے دی؟ چوروں سے. اللہ کو معاذ اللہ چوروں سے ملا دیا. اگر میرے باپ کے لیے چور کہنا جائز نہیں ہے، اگر قادیانی کہیں کہ ہمارے مرزا قادیانی کو چور کہنا یہ توہین ہے، تو بھائی جو اللہ تعالیٰ کو چور کہہ رہا ہے، پھر سنیں اللہ تعالیٰ حاجت روا، ٹھیک ہے، حاجتیں پوری کرنے والا. چور جو کہتا ہے بھائی پوچھا کیوں چوری کی، کہتا ہے میں حاجت مند تھا، بھوکا مر گیا اس لیے چوری کی. ٹھیک ہے، چور کہتا ہے مشکل میں تھا، بچے مر رہے تھے گھر میں، بھوکے چوری کر لی. مشکل میں اللہ مشکل کشا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ کیا پڑی ہے کہ چوری کرے، چوروں کی طرح آئے. اللہ تعالیٰ کو چور سے تشبیہ دینا، اللہ کی مثال چوروں سے دینا، یہ بدترین اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، یہ بدترین کفر ہے. اگر معاذ اللہ قادیانی کہیں کہ یہ نہیں جی نہیں، یہ چوروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، تو اپنے باپ کے بارے میں دے نا، کیوں نہیں دیتے؟ اپنی ماں کو بولے چوروں کی طرح آتی ہے، اپنے مرزا صاحب کے بارے میں بولے اور بکس پہ بڑا بڑا لکھ کے لگائیں کہ مرزا قادیانی ایک ڈنگر تھا، جانور تھا، چور تھا. بھئی جب آپ کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے، یہ الفاظ ہمارے مرزا صاحب کی شایان نہیں ہے، شان کے لائق نہیں ہے، یہ تو گستاخانہ الفاظ ہیں، یہ تو گھٹیا الفاظ ہیں، یہ ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتے. اور بھئی آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتے. اگر آپ کا مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کو چور کہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈنگر کہے، جانور کہے، تو وہ امام مہدی بن گیا، وہ مسیح موعود بن گیا، وہ معاذ اللہ ذلیل بروزی نبی بن گیا. بھائی آپ کی عقلیں کدھر گئیں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائے گا جو بندہ اس کے پیچھے لگے گا. اچھا تیسری بات سنیں، تیسری بات اس عبارت کو پھر پڑھیں. کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ خدا فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا. میں نے کہا اپنے ابو سے پوچھا مربی سامنے، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے، یہ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، اس قرآن کے اندر بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک اس کو سارا زبانی پڑھ جائیں، اللہ نے مجھے بتائیں کہاں پہ کہا ہے کہ معاذ اللہ میں چوروں کی طرح ہوں گا پوشیدہ؟ جب نہیں کہا ہے ہی نہیں. اللہ تو اپنے بارے فرماتا ہے اللہ رب العزت ہے، اللہ عزت والا رب ہے. کائنات میں سب سے بڑھ کے عزت پروردگار کے لیے ہے، سب سے بڑھ کے عزت اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ عزتوں کا خالق ہے، عزتوں کا مالک ہے، عقلوں کا مالک ہے، عقلوں کا خالق ہے، جو عقلیں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ معاذ اللہ خود کو چوروں سے تشبیہ دے گا، خود کو چور بولے گا. تو میں نے کہا مربی آپ بولو نا کہ میں چوروں کی طرح آیا ہوں اس گھر میں، بولو اپنے آپ کو کہو کہ میرا باپ بھی چوروں کی طرح آتا تھا، میری ماں بھی چوروں کی طرح آتی تھی، میرا بھائی بھی چور تھا، ہم سب چوروں کی طرح آتے تھے. بولو. کہتا ہے میں پاگل ہوں. تو میں کہتا تو اپنے بارے میں چوروں کی طرح تشبیہ دینے سے کہتا ہے میں پاگل ہوں، نہیں دوں گا. تو جو عقلیں پیدا کر رہا ہے وہ معاذ اللہ جو اللہ رب العزت ہے، وہ معاذ اللہ خود کو چوروں سے تشبیہ دے گا. کچھ میں نے کہا شرم حیا کرنی چاہیے. کدھر گئی آپ کی عقلیں، کدھر گئے آپ کے دماغ؟ اللہ پوچھے گا کہ جس نے مجھے گالیاں بکی تم اس کو معاذ اللہ اپنا امام مانتے تھے، امام مہدی مانتے تھے. یہ ان سے آجزانہ ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی میں نے یہ مثالیں پیش کی ہیں آپ کو، شاید کہ اللہ کرے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں جس طرح اللہ نے میری آنکھیں کھولی. پھر اس میں بہت سی چیزیں ہیں، میں کچھ اور عرض کرتا ہوں. میں ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ قرآن پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو انسان ہے نا، ہم بنے مٹی سے، ہماری تخلیق ہوئی ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں نا، مٹی خلق کی گئی، انسان کو پیدا کیا اللہ نے، ہم سب مخلوق ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو جنات ہیں یہ آگ سے بنے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. جو فرشتے ہیں یہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے نور سے پیدا کیا. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، لوگوں نے بڑے بڑے فریم کروا کے، ہمارے یہاں پاکستان میں تو لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوتی ہے وہ آیت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا زمینوں کا. آپ ترجمہ پڑھ لیں مرزا بشیر الدین محمود کا، تفسیر صغیر کا، قادیانی جانتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی. اچھا اللہ نے اپنے بارے میں نور بولا، ہم مٹی سے بنے، جنات آگ کے شعلے سے بنے، فرشتے نوری مخلوق ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے پھر میں اس طرف آؤں گا، اللہ نے اپنی مثال دینے سے منع فرمایا. اللہ پھر تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نور ہوں آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی. اچھا ہمارے ہاں لوگ پرستش کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, ہندو ہیں, ہندو میری بات سن رہے ہیں, میری بات کو مانیں گے, ہاں واقعی یہ انہوں نے برق صاحب نے ہمارے بارے میں صحیح بولا, ہم بتوں کو پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور مذاہب ہیں ہمارے ہاں بہت سے, ان کا اپنا اپنا پریچنگ کا اپنا اپنا ان کا عبادات کا طریقہ کار ہے. لوگوں نے آگ جلائی, کتنے آتش پرست ہیں, اگر میری کو وہ بھی بات سن رہا ہے, میری بات کو مطلب دیکھے گا, ہاں صحیح کہے گا کہ بالکل ہم لوگ پوچھتے ہیں آگ کو, وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ آگ خدا ہے, ہم اس لیے آگ کو پوج رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ آتش پرست ہیں. اب اسلام جو ہے وہ, اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی اسلام میں کسی قسم کی اس قسم کی بتوں کی اور کسی قسم کی آگ کی پرستش نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا نا, جو کرے گا اسلام کہتا ہے وہ مشرک ہے, شرک کر رہا ہے. اب مرزا صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزائن والیوم نمبر اس کا ہے 12, پیج نمبر ہے 64, اس میں لکھا, کہا کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس میں بھی اس نے مختلف طرح کے کفریات کیے. نمبر 1, اللہ نے فرمایا کہ میری مثال مت دو, میری مثال نہیں ہے, اللہ کی مثال دی. کس سے دی؟ معاذ اللہ آگ سے کی. اللہ کو آگ کہنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اللہ کو کھا جانے والی آگ کہنا. پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تو خالق ہے, آگ مخلوق ہے, آگ کو خلق کیا گیا. جو خالق کو مخلوق کہے یہ بھی بندہ اسلام سے نکل گیا. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ آگ میں تو شر بھی ہے, خیر بھی ہے, اچھے کام بھی ہوتے ہیں, شر بھی ہے, خیر کم ہے شر زیادہ ہے. جنات آگ سے بنے, ان میں خیر اچھے جن کم ہیں, جو برے جن ہیں کافر جن ہیں وہ زیادہ ہیں. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے, آگ مخلوق ہے, ٹھیک ہے, اور آگ میں شر بھی ہے, تو شر کی نسبت اللہ کی شان کی طرف کرنا, اللہ کی طرف کرنا یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے فرمایا میں نور ہوں آسمانوں کا زمینوں کا, اس نے کہا نہیں اللہ نعوذ باللہ تو نور نہیں ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو کھا جانے والی آگ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا, مخلوق کہنا, اللہ کو کھا جانے والی آگ کہنا, اللہ کی شان میں گستاخی بھی ہے. قرآن پاک کا انکار بھی ہے. جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے, اربوں خربوں بار کلمہ پڑھے, جب تک توبہ نہیں کرے گا وہ بھی کافر. جو اللہ کو معاذ اللہ جانور کہے, ڈنگر کہے, استغفر اللہ, اللہ کو چور کہے, لاکھوں اربوں بار کلمہ پڑھ لے, جتنی مرضی نمازیں ٹکرے پہ ٹکرے مار لے, یہ بندہ کبھی مسلمان نہیں, جب تک اس کفریات سے توبہ نہیں کرے گا. اس کے بعد کلمہ پڑھے پھر اس کو ثواب ملے گا. ایک پورا چیپٹر ہے, مطلب میں اس پہ آپ کو صرف چند باتیں پیش کر دیتا ہوں. اس پہ میں مطلب کیا کیا میں آپ سنیں گے, میں کیا کیا بھائی میں سینے کے زخم ہے, آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے قادیانی میرے ہاتھ پہ کنورٹ ہوئے, یہ سب چیزیں دیکھ کے ہوئے میرے بھائی. یہ انہوں نے سب چیزیں ریسرچ پہ پڑھ گئے, دیکھا کہ یار واقعی جو باتیں ہمارے باپ کے لیے کہنا جائز نہیں ہے, ہماری ماں کو نہیں کہہ سکتے میرے بھائی, مرزا صاحب کو ہم نہیں کہتے, تو یار وہ اللہ تعالیٰ کو کہے جا رہا ہے. جب ریسرچ کی اللہ نے ان کی آنکھیں کھول دی. لیکن سچے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ ہدایت. اللہ سے مانگے, رو رو کے اللہ سے معافی مانگے, یا اللہ جو صراط مستقیم اس پہ ہمیں گامزن کر دے, کہ جو باتیں ہم اپنے والدین کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, اللہ وہ باتیں تو مرزا صاحب نے تیرے بارے میں کہی ہیں, معاذ اللہ تیری شان میں گستاخیاں کی ہیں, تو یہ تو امام مہدی نہیں ہے, یہ تو مسیح موعود نہیں ہو سکتا, یہ تو ذلی بروزی نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اس پہ ریسرچ کریں. اچھا, پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس چیپٹر کو پڑھیں, پورا چیپٹر ہے نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو یلاش کہا, اللہ تعالیٰ کو کالو کہا, کالا کہا, کہ معاذ اللہ اللہ کے کئی نام ہیں, ان میں سے اللہ کا ایک نام کالو ہے, کالا ہے, یہ ذکر حبیب میں لکھا ہوا ہے. اس طرح وہ روحانی خزائن والیوم نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کے اللہ جو ہے نا یلاش ہے, اللہ کا نام یلاش لکھا ہے. پھر معاذ اللہ والیوم نمبر 21 میں یہاں تک لکھا کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا اللہ مجھ سے معاذ اللہ ایسی باتیں کرتا ہے, ایسے معاذ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے, میں تم تک وہ باتیں پہنچا دوں. استغفر اللہ, اللہ اس سے کس قسم کی ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی, معاذ اللہ کہتا ہے اس قسم کی باتیں کرتا ہے. پھر وہ سارا ایک چیپٹر ہے کہ معاذ اللہ نے اس کے ساتھ کیا باتیں کی. اسلامی قربانی بڑی مشہور کتاب ہے, قادیانی کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے, تو یہ کفر کا فتویٰ دے دیں جس نے اس کو کتاب کو, قاضی یار محمد بدترین کافر تھا. کبھی آیا کسی آج تک کسی قادیانی کی طرف سے اسلامی قربانی کا؟ چلے اسلامی قربانی کو سائڈ پہ کر دیں بھائی, جو باتیں میں روحانی خزائن سے بول رہا ہوں وہ تو خود لکھی نا مرزا صاحب نے, ان کو ہی لے لیں. تو اللہ کس قسم کی باتیں کرتا تھا معاذ اللہ سے, کہا کہ وہ ناقابل بیان ہے.
کہ فیصل بھائی پورا چیپٹر ہے، مطلب میں نے اس پہ نا ورکنگ کی، اس پہ کام کیا، تقریباً قرآن پاک کی 100 آیات ہیں کہ جن کا مرزا قادری نے واضح صریحاً جن کے احکامات کا انکار کیا، معاذ اللہ کہ میں نہیں معاذ اللہ مانتا، اللہ نے کچھ کہا، اس نے اس کے اینٹی کچھ کہا، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ جب میں نے سب چیزیں آگے پیش کی، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ الحمدللہ ساری فیملی، بھائی بہن، والد صاحب، ایک ایک کر کے اللہ کے کرم سے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ پورے پاکستان میں الحمدللہ ورکنگ کی، بڑے بڑے قادیانیوں سے ملاقاتیں کی، ان کے بڑے بڑے مربی تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی جماعتوں کے صدور تھے، ان تک الحمدللہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا اور یہ دکھایا کہ یہ دیکھو یہ مرزا قادری نے اللہ اس کے نبی کی شان میں یہ گستاخیاں کی ہیں، اللہ کی خاص مدد آئی، انہوں نے ہماری باتوں کو سنا، الحمدللہ ان کو سمجھ آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اللہ کے کرم سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب تک ہزاروں قادیانی جو ہیں وہ میرے ہاتھ پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، یہی باتیں دیکھ کے، اسی ٹاپک کو سمجھ کے۔ مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس میں مرزا اللہ نے قرآن میں کہا کہ سورہ مریم پڑھ لیں، سورہ آل عمران دیکھ لیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، مشہور آیت ہے، وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے اللہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ کے پیدا ہوئے۔ مرزا صاحب سے پوچھا گیا، اس نے روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 553 ہے غالباً، میں پھر بھی بھائی کچھ دیر تک پیج چیک کر کے آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں۔ اس میں اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا باپ تھا، اس کا نام تھا یوسف نجار، اور اس کے ساتھ 22 سال تک نجاری کا کام، کارپینٹر کا کام کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوا، اس نے کہا نہیں اللہ تو معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ تھا۔ پھر جلد نمبر 19 میں پیج نمبر 18 پہ یہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، مطلب سگے بھائی سگی بہنیں تھیں۔ تو بھائی جب باپ ہی نہیں ہے تو بہنیں سگی اور سگے بھائی کہاں سے آگے؟ نیچے حاشیے میں لکھا کہ یہ سب یوسف اور مریم کی اولاد تھی، نیچے ان کے نام بھی لکھے، آپ پڑھ لیں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 18 اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، بعض قادیانی کہتے ہیں جی یہ اس لیے کہا کہ مریم نے بعد میں شادی کر لی تھی۔ اچھا ہے کہ لمحے کے لیے فرض کر لیں، پہلی بات تو اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی مجدد نے آج تک اس بات کو کہا، کسی نے یہ بات نہیں کہی، اس کو الگ سے پتہ پڑ گیا۔ اچھا اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ مریم سلام اللہ علیہ نے بعد میں شادی کر لی تھی، تو بھائی بات یہ ہے کہ جو شادی کی اولاد ہوئی، 4 بھائی ہوئے 2 بہنیں ہوئیں بقول اس کے، تو معاذ اللہ وہ جو سب تھے، وہ 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے ستیلے بھائی ستیلی بہنیں کہلائیں گی یا حقیقی بھائی حقیقی بہنیں کہلائیں گی؟ قادیانی یہی کہیں گے، دنیا بھر کی ڈکشنریاں کھول لو، لغت کھول لو، یہی بولیں گے کہ بھائی وہ ستیلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا، میں کہوں یہ میرا حقیقی بھائی ہے، مطلب جو ماں میری وہی سی کی، جو باپ میرا وہی سی کا، میں بولوں یہ میرا ستیلا بھائی ہے، اس کا مطلب کیا کہ ماں مر گئی، باپ نے شادی کی، بچے ہوئے، وہ ستیلے بھائی ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باپ مر گیا، ماں مر گئی، باپ نے شادی کر لی، بچے ہوئے، وہ بچے آپس میں جو ہے پہلے اور دوسرے یہ آپس میں ستیلے کہلائیں گے، حقیقی نہیں کہلا سکتے۔ جبکہ مرزا نے یہاں لکھا کہ حقیقی نہیں ہے، حقیقی لکھا کہ سگے ہیں، حقیقی بھائی حقیقی بہنیں، تو جب باپ ہی نہیں ہے، سگے بھائی سگی بہنیں کہاں سے آ گئی؟ یہ قرآن کا انکار ہے کہ نہیں؟ بات بتاؤں اس پہ آپ پوچھیں نا کسی بھی قادیانی سے، وہ یہی کہے گا جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو مرزا صاحب کو نیک انسان مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، ذلی بروزی نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ یہ جو مسلمان ہمارے بارے میں الزام لگاتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، دنیا میں پھر سے آ گیا، کہا یہ جھوٹی بات ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ بچپن میں ہم نے بھی یہ باتیں سنی تھی جب مسلمان کہتے تھے کہ تم نعوذ باللہ اس کو نبی بھی مانتے ہو اور محمد رسول اللہ بھی مانتے ہو، تو میں کہتا تھا نہیں یار یہ تو جھوٹی بات ہے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ہماری جماعت کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہماری جماعت ہمیں کبھی نہیں یہ بات سکھاتی۔ اصل میں پتہ نہیں نہ ہوتا، تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہیں، دوسرا رخ دکھاتے ہی نہیں ہے، جو ریئل فیس ہے جب ہم نے وہ دیکھا، اللہ نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ ریئل فیس سنیے کیا ہے، یہ میں قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک کہاں نازل ہوا، یہ بولیں گے مکہ میں یا مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ ایسی بات قرآن پاک کی کوئی آیت دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوگا یہ جو سورت ہے، سورت کے ٹاپ پہ لکھا ہوگا یا مکی ہے یا مدنی ہے۔ اسے بولیں کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ کوئی کہے کہ قرآن پاک پاکستان میں اترا، معاذ اللہ، ہندوستان میں، انڈیا میں، ایران میں، عراق میں؟ یہ کہیں گے نہیں جی یہ بالکل کفریہ بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ مرزا قادیانی کی کتاب دیکھ لیں، روحانی خزائن والیوم نمبر 18 پیج نمبر 207، اس میں اس نے معاذ اللہ لکھا، اب قرآن پاک کی آیت ہے
سورہ فتح کی آخری آیت مبارک ہے جس میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحم کرتے ہیں، کافروں پہ بڑا سخت ہیں، کافروں پہ شدت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان سے پوچھئے کہ محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ قادیانی یقیناً یہی بات کہیں گے جی محمد رسول اللہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. تو ان سے پوچھیں، نیچے لکھا ہوا ہے، یہ مرزا قادیانی نے یہ قرآن پاک کی آیت پیش کر کے نیچے لکھا، کہا کہ اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی. کہا نعوذ باللہ جو یہ وحی مبارکہ ہے نا جو قرآن پاک میں کہا گیا محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ، کہا اس سے مراد محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں. استغفر اللہ. اب یہ بات کہاں جائے گی؟ یہ اسلامی قربانی کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ کسی قادیانی کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ میں خود مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، روحانی خزائن کا حوالہ دے رہا ہوں. دنیا میں میں تمام مردیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اس کو دیکھیں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں. اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں معاذ اللہ میں پھر سے محمد آ گیا. اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں جو پہلے آئے. تو اب ان سے پوچھیں کہ معاذ اللہ جو بندہ خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرے یہ مسلمان ہے کہ سب سے بڑا کافر ہے؟ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا. آپ ان سے پوچھیں نا قادیانیوں سے، وہ جی ہم تو محمد کو مانتے ہیں، ہم تو نبی پاک کو سب سے انبیاء کا سردار مانتے ہیں. مرزا صاحب کا ایک وہ پیش کریں گے کہ پاک محمد سب نبیوں کا سردار، یہ پیش کریں گے. آپ کو در سمین کا شعر پیش کریں گے جس میں اس نے کہا کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. یہ پیش کریں گے. یہ ایک رخ ہے تصویر کا. دوسرا رخ نہیں پیش کریں گے جو سنگین ہے، جو بدترین کفر ہے، وہ نہیں پیش کریں گے. وہ کیا ہے وہ آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں. یہی میں نے لوگوں کو پیش کیا، یہی میں نے خود پڑھا. اللہ نے میری آنکھیں کھولی. جن کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے دعوت کو قبول کیا، ریسرچ کی، پڑھا، دیکھا، ان کی آنکھیں کھل گئیں. میں فیصل بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے محمد رسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور نعوذ باللہ اس سے ایک قدم اور بڑھ گیا کفر میں، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے بڑھنے کا بھی دعویٰ کیا. یہ پوچھیں ان سے کہ کیا یہ کتاب مرزا قادیانی کی نہیں ہے؟ روحانی خزائن ولیوم نمبر 16 پیج نمبر 207 to 270، ٹھیک ہے، 271 272 273، ان 4 پیجز پہ کیا اس نے نہیں لکھا کہ نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ اس نے کہا کہ جیسا کہ 5,000 کے آخر میں مبعوث ہوئے، یعنی کہ جب مکہ میں پیدا ہوئے، کہا ایسا ہی، ذرا غور کیجئے گا فیصل بھائی، کہا ایسا ہی 6,000 کے آخر میں مسیح موعود کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آ گئے، بروزی شکل میں. نعوذ باللہ کہا جیسے پہلے آئے تھے نا ایسا ہی، پڑھ لیں وہاں الفاظ لکھے ہوں گے، ایسا ہی مسیح موعود کی شکل میں دنیا میں دوبارہ آ گئے. اور آگے چلتے چلتے جائیے، کہا کہ جس نے اس بات کا انکار کیا کہ محمد رسول اللہ 2 بار ان کی بعثت نہیں ہوئی، جیسے پہلے مکہ میں ہوئی تھی ویسے بعد میں قادیان میں ہوئی، جس نے اس بات سے انکار کیا، کہا اس نے نص کا انکار کیا، نص قرآنی کا انکار کیا. اور نیچے لکھا ہے حق یہ ہے، پیج کے نیچے آئیں، آخری لائن پہ لکھا ہے 271 پہ لکھا کہ بلکہ حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت، روحانی طاقت مطلب اسپرچول پاور، کہا پہلے محمد سے جب پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے، اقوا بنسبت اب جب آئے، پڑھ لیں وہاں لکھا ہے اب جب آئے، کہا پہلے محمد سے معاذ اللہ جب اب آئے ان دنوں بنسبت ان سالوں کے جب پہلے آئے تھے، ان دنوں کہا ان کی جو روحانیت ہے، روحانی طاقت ہے، اقوا ہے، اکمل ہے، اشد ہے، نیچے لکھا بلکہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے. اب مجھے بتائیں کہ نعوذ باللہ اس نے محمد رسول اللہ سے بڑھنے کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا؟ اکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہو گئی. اقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقتور، پہلے سے بڑھ گئے، زیادہ قوت والی، ٹھیک ہے، اشد ہو گئی، بڑھ گئی، اکمل ہو گئی، مکمل ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ کہے معاذ اللہ، پھر لکھا کہ 14ویں رات کا چاند مطلب پہلے محمد آئے تھے 1 رات کا چاند تھے، اب کہ جب میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ بن کے آیا میں 14ویں رات کا چاند بن کے آیا. اور میرے بھائی پھر کہتے ہو مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان ہم سے یہ کرتے ہیں. او بھائی تم نے ہمارے نبی کی عزت میں حملہ کر دیا، تم نے ہمارے نبی کی ناموس پہ حملہ کر دیا، تم نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو ہمارے کریم آقا کی سیٹ پہ لا کے بٹھانے کی کوشش کی، ان سے اوپر لے گئے.
کہا معاذ اللہ کے 14ویں رات کا چاند بن گئے اب جب مرزا غدنی آیا محمد کے روپ میں. پہلے جب آیا تھا تو ایک رات کا چاند تھا. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں او بھائی پڑھو اس کو, تمہاری کتابیں ہیں, تمہارا لٹریچر ہے. میں کوئی یہ وہاں یا وید نہیں کھول کے بیٹھا ہوا آپ کے سامنے, کوئی گیتا نہیں پڑھ رہا. میں تمہاری کتابیں پیش کر رہا ہوں, اپنی کتابیں پڑھ لو, اللہ آنکھیں کھول دے گا. لیکن سچے دل سے پڑھو, ریسرچ کی نیت سے پڑھو, اللہ سے معافی مانگو رو کے. اللہ تعالیٰ کہ تیرے بارے میں یہ جو باتیں لکھی, تیرے نبیوں کے بارے میں لکھی ہیں, یہ اس نے لکھی ہیں بھائی, ریسرچ کر لو. اگر تو واقعی جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو قبول کر لو, نہیں باتیں کر رہا, غلط باتیں کر رہا ہوں, تو بھائی یہ بھی نہیں مجھے کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو حق ہے مجھے کہو جھوٹا آدمی ہے عرفان محمود برق, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کو, میں دیکھیں میری باتیں کر رہا ہوں نا, مجھے مطلب شدت آ جاتی ہے باتوں میں, لیکن اس سے مراد یہ نہیں, میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں اسلام کی, ایک مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی جو باتیں اپنی ماں کے لیے برداشت نہیں کر رہے, اپنے باپ کے لیے برداشت نہیں کر رہے, اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے کیسے برداشت کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ اللہ چھوڑے گا پھر, اللہ معاف کرے گا. اس لیے آنکھیں کھول لو, ہدایت کو قبول کر لو. یہ پورا چیپٹر ہے فیصل بھائی, اس پہ کبھی انشاءاللہ ٹائم ہوا تو میں اس پہ کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ ہوا تو اس پہ میں بات کروں گا کہ کیسے اس نے, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. دیکھیں نا, آپ کسی قادیانی سے پوچھیں کہ جو اسلام کے دوستون ہیں جن پہ اسلام کی چھت قائم ہے, کسی مسلمان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہے گا, کسی عام قادیانی سے پوچھ لیں وہ بھی یہی کہے گا کہ جو اسلام کے دوستون ہیں, آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے اوپر اسلام کی چھت قائم ہے. جس نے اسلام کی چھت کو اٹھایا ہوا ہے, دوستون, دو پلر, بیس, وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول پاک کی اطاعت کرنا, یہ دین ہے. باقی ساری اطاعتیں اولی الامر ہو, وقت کا حاکم ہو, وقت کا خلیفہ ہو, ائمہ ہو, امام ہو, ٹھیک ہے نا, علماء ہو, مفتی ہو, ٹھیک ہے, والدین ہو, استاد ہو, ان کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے. یہ سب جانتے ہیں. اگر اللہ رسول کی اطاعت وہ کریں گے ہم ان کی اطاعت کر لیں گے, اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے, ائمہ ہو, امام ہو, خلیفہ ہو, کوئی ہو. سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا خطبہ خلافت دیا, آپ نے یہ بات کہی کہ جب تک اللہ رسول کی اطاعت کروں گا تو بھائی میری اطاعت کر لینا, اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کروں گا, ان کا کہنا نہیں مانوں گا, تو میرا کہنا بھی نہیں ماننا. تو شریعت تو یہی ہے نا, دین تو یہی ہے, بیس تو یہی ہے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت. باقی ساری اطاعتیں اسی میں سے نکلتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی مشروط ہیں. اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, اولی الامر, خلیفہ, علماء, استاد, والدین, ہم ان کی اطاعت کر لیں گے. اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے, ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ تو بات پکی ہے. قادیانی اپنا ترجمہ قرآن کھول لیں, تفسیر صغیر دیکھ لیں, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ لا توتی الکافرین والمنافقین, کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو. ٹھیک ہے نا, یہ بھی قرآن پاک میں کہا, میں آپ کو اس کا لفظ بھی دے دوں گا انشاءاللہ. یہ بھی اللہ نے فرمایا ولا توتی الکافرین والمنافقین, کہ مت کرو کافروں کی اطاعت, مت کرو منافقوں کی اطاعت. ٹھیک ہے, کس کی کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہی دین ہے, یہی بیس ہے. لیکن دیکھیں ظلم کتنا بڑا ہے, کتنی بڑی زیادتی ہے میرے بھائی. آپ کتاب کھول لیں, روحانی خزائن, والیوم نمبر 6, پیج نمبر 380, اس میں خود مرزا قادری نے یہ بات لکھی ہے. میں آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں. اس میں اس نے کہا کہ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں. نمبر 1 یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں, کہا دوسرے رسول پاک کی اطاعت نہیں. سنیں فیصل بھائی, دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلمان بولو, ہم کلمہ پڑھتے ہیں. کہا اسلام کا پہلا حصہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں, دوسرے رسول پاک کی اطاعت نہیں. پھر کس کی؟ کہا دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا, جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی, سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. اب مجھے بتائیے, نعوذ باللہ اس سے بڑھ کے فیصل بھائی کیا ظلم ہوگا, کیا زیادتی ہوگی کہ ایک بدترین قوم کو, معاذ اللہ, آپ یورپ چلے جائیں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, وہاں پہ مطلب جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, وہاں حرامیوں کی تنظیمیں ہیں, وہاں پہ جو فاشی اور یعنی کا بازار گرم ہے, وہاں باقاعدہ لوگ کہتے ہیں, صدر بش کا ایک آیا تھا, ایک اس کا بیان آیا تھا کہ مجھے پراؤڈ ہے کہ میں حرامی ہوں.
ٹھیک ہے نا, وہاں تنظیمیں بڑی بڑی حرامیوں کی. تو بھائی اس نعوذ باللہ سور کتا کھانے والی قوم, ٹھیک ہے ان کے ہاں جائزہ وہ کھاتے ہیں, لیکن یہ ظلم یہ کیا گیا کہ معاذ اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیٹ پہ اس کو لا کے بٹھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے, اللہ کے بعد جس کا مقام ہے, اللہ کے بعد جس کی شان ہے, اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی, کہا نعوذ باللہ رسول پاک نہیں انگریز ہے. وہ بھائی جب انگریز کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا تو تب اللہ کے بعد کس کی اطاعت کی جاتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی تھی. اس لیے یہی اسلام ہے. اس نے اسلام کا نام لے کے جھوٹ بولا, کہا اسلام کے دو حصے ہیں, 2 parts آف اسلام. اور میرے بھائی اسلام کا دوسرا حصہ معاذ اللہ کب سے ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دو؟ اسلام کا دوسرا حصہ یہ کب سے ہو گیا کہ انگریزوں کی اطاعت کرو؟ یہ اسلام نہیں ہے, یہ بدترین کفر ہے. اس نے اسلام کا نام لے کے اسلام کو گالی دی ہے, اسلام کا نام لے کے جھوٹ بولا, اسلام کا نام لے کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس نے گستاخی کی ہے. اور معاذ اللہ ایک بدترین جو خود کو حرامی کہنے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں ان کو لا کے بٹھا دیا کہ اللہ کے بعد محمد کا درجہ نہیں ہے معاذ اللہ بلکہ انگریزوں کا ہے. میں ان سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ جو بندہ ایسی مطلب کفر کرے, اس بندے کا اسلام سے تعلق رہ جاتا ہے؟ پھر اس کی اپنی کتاب میں پھر وہی پیش کروں گا, روحانی خزائن والیوم نمبر 3 پیج نمبر 170, اس میں اس نے خود لکھا جو قرآن پاک کی کسی ایک حکم کا بھی انکار کرے ملحد ہے, جماعت مومنین سے خارج ہے, کافر ہے. تو اسلام کا حکم تو یہ ہے, قرآن کا حکم تو یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو. یہ کہتے ہیں نہیں, اسلام کا جو دوسرا حصہ ہے رسول پاک کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ انگریزوں کی اطاعت کرو. تو جس نے پیدا کیا گیت انہیں کے گائے. یہ الگ سے چیپٹر ہے کہ اس نے خود لکھا اپنی کتاب, اس میں میرے پاس موجودہ مجموعہ اشتہارات جلد 2, خود لکھا کہ میں اور میری جماعت ہی انگریزوں کا خود کاشتہ پوتا ہے. تو جنہوں نے پیدا کیا پھر گیت انہیں کے گائے. ہم اس لیے کہتے ہیں قادیانیوں سے کہ جو تم ہو نا لوگوں کو وہی بتایا کرو کہ بھائی ہم اللہ کے بعد رسول پاک کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کے بعد جو جس کی شان ہے, جس کا مقام ہے, ہم انگریزوں کو مانتے ہیں. اس چیز کا کیوں نہیں اظہار کرتے؟ بینر لگائیں اپنے مردانوں کے باہر, اپنی جگہ جگہ اپنے سینوں پہ بیج لگائیں کہ اللہ کے بعد انگریز ہے. کیوں نہیں لگاتے؟ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں ہم مسلمان ہیں. دھوکہ مت دو. اگر تو واقعی تو تمہارے دل کے اندر اسلام کے لیے محبت ہے تو جو بندہ اسلام کو گالی دے, حضور سرور کائنات کی شان میں گستاخی کرے, اس کو چھوڑ دو, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ. یہ کہ فیصل بھائی یہ ایک لمبا چیپٹر ہے, مطلب آپ نے دکھتی رکھ کو چھیڑ دیا ہے. میں آپ نے دوسری رکھ کو چھیڑ دیا ہے. میں قادیانیوں سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, آ جاؤ اسلام کی طرف. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا, وہاں اللہ تباہ و برباد کر دے گا. جہنم بڑے بڑوں کو لے گئی, اللہ نہیں چھوڑا ان کو. یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, جہنم پیدا اس لیے کی گئی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر چاہتے ہو تمہیں واقعی مطلب صراط مستقیم پہ آ جاؤ تو چھوڑنا پڑے گا قادیانیت کو, اسلام کو ماننا پڑے گا جو سچا اسلام ہے, ریئل اسلام ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اچھا میں اس پہ چھوٹی سی ایک کر دوں, باقی میں نے اس کی مزید اسٹڈی کی, آپ بھی کرتے رہتے ہوں گے. یہ اگر میں مطلب تھوڑی سی سخت زبان استعمال کر لیں کسی قادیانی کے بارے میں یا مرزا صاحب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں اوہ جی تمیز نہیں ہے جی, عقل نہیں ہے جی, یہ دیکھو یہ کیا کیا. آپ اس کی تعلیمات کو پڑھ لیں مرزا قادیانی کی. اس نے اللہ سے لے کے اللہ کو معاذ اللہ, میں نے ایک جھلک پیش کی چھوٹی سی آپ کے سامنے, جو اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی. اس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی, پیارے نبی کے پیارے صحابہ, پیارے اہل بیت, ان کی شان میں گستاخیاں کی. اس نے مکہ کی شان میں گستاخیاں کی, مدینہ کی شان میں گستاخیاں کی, قرآن پاک کے خلاف باتیں کی, احادیث رسول کے خلاف باتیں کی, جھوٹی باتیں کی, انتہا کی ایسی چیزیں کی. اس کے علاوہ صرف اسلام ہی نہیں, اس نے ہندوؤں کے خداؤں کو بھی برا کہا. میں مطلب اگر ہندو بھی یہاں میری بات سن رہے ہیں تو یہ میری بات کو مطلب یہ سیریسلی لیں گے, اس کو سمجھیں گے, سوچیں گے کہ قادیانی یہ کیا کر رہے ہیں, معاذ اللہ ان کے بڑے نے کیا کچھ کیا. اس نے یہاں تک لکھ دیا فیصل بھائی, اس کی کتاب ہے روحانی خزائن میں آپ کو ریفرنس سینڈ کر دوں گا. اس نے لکھا کہ آریوں کا پرمیشر, اب آریا ہندو ہیں, کہا آریوں کا پرمیشر ناف سے 10 انگل نیچے ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اس نے آریوں کے خدا, پرمیشر کہتے ہیں اپنے خدا کو, اس نے ہندوؤں کے خدا کو کس چیز سے تشبیہ دے دی بھائی, پڑھو دیکھ لو. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ان کی شان اپنے بقول وہ بیان کرتے ہیں, لیکن مسلمان ان کو نبی مانتے ہیں. تو مرزا قادری نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں انتہا کی گستاخیاں کی, ننگی گالیاں بکی, گندی بدترین گالیاں بکی. اس وقت قادیانی کہاں جاتے ہیں, اس وقت ان کا لف اور ہیڈ فور نن کہاں جاتا ہے, اس وقت ان کا اخلاق کہاں جاتا ہے کہ جب یہ معاذ اللہ آریوں کے پرمیشور کو ناف سے 10 انگل نیچے کہتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روحانی خزائن والیوم نمبر 11 پیج نمبر 291 290 289 ان تمام پیجز کو دیکھ لیں, اس میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ننگی اور گندی گالیاں نکالی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جھوٹ بولتے تھے, کہا نعوذ باللہ گالیاں بکتے تھے, کہا عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں نانیاں زناکار تھی, کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ پیدا ہوئے. ننگی اور گندی گالیاں بکے, نعوذ باللہ, جن کو لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں, اپنا بزرگ مانتے ہیں, جن کو لوگ اپنا خدا مانتے ہیں. ہندو ہو تو اپنا پرمیشور کو اپنا خدا مانتے ہیں, تو پرمیشور کو وہ انسان کی شرمگاہ سے ملا دے. کوئی حد ہوتی ہے یار, یعنی کہ ان کی یہ جو مرضی کیے جائے. اور مسلمانوں کے بارے میں صرف نہیں,
دنیا بھر کے تمام لوگوں کے بارے میں پڑھ لیں روحانی خزائن ولیوم نمبر 9 پیج نمبر 31، اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہے تو صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام ہے، حلال زادہ نہیں ہے۔ اس نے پوری دنیا کے سارے انسانوں کو ہی نعوذ باللہ حرام زادہ کہہ دیا جو اس کی فتح کے قائل نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں بولوں گا میں اس کی فتح کا قائل نہیں ہوں۔ فیصل بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا مرزا قادری کی فتح کے قائل ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ میں کسی عیسائی سے پوچھتا ہوں، کسی ہندو سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ مرزا قادری کی فتح کے قائل ہیں؟ وہ کہیں گے بالکل نہیں۔ تو اس نے لکھا جو بندہ بھی میری فتح کا قائل نہیں ہے یہ سب کے سب حرام زادے ہیں، نعوذ باللہ، ولد الحرام ہے، حلال زادے نہیں ہیں۔ ان سب کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہمیں، ہماری ماؤں کو، ہمارے گھر والوں کو اس نے حرام زادہ کہا، نعوذ باللہ۔ تو جو پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے تمام مذاہب کو حرام زادہ بولے، اس کی اپنی کیا اوقات ہے؟ اس کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نا۔ اسی طرح روحانی خزائن کی والیوم نمبر 5 میں بھی پیج نمبر 548 میں بھی اس نے اسی قسم کی بات کی کہ ذریت البغایا ہے جو میری کتابوں کو محبت سے نہیں دیکھتا، میرے دعووں پہ ایمان نہیں لاتا، اس کا مفہوم ہے وہ ذریت البغایا، اس کا ترجمہ کندری کا بچہ ہے۔ اس نے پوری انسانیت کو کندری کا بچہ کہہ دیا، یار کو حد ہوتی ہے۔ یہ زبان ہے کہ نبی کی، نعوذ باللہ، ان کے بقول۔ اس لیے یہ ایک چیپٹر ہے لمبا، انشاءاللہ اس پہ آپ سے کانٹیکٹ رہے گا۔ مزید کوئی آپ نے کوئی سوال پوچھیں تو پوچھ لیں۔ اس پہ بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں کہ جو قادیانی اپنے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے، اپنی ماں کو نہیں بول سکتے، اپنے باپ کو نہیں بول سکتے، اپنے کسی بزرگ کو نہیں بول سکتے۔ وہ باتیں مرزا قادری نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اس لیے میں ان کو دعوت دوں گا جو میں نے باتیں پیش کی ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے، غور سے، فکر سے سمجھیں کہ یار ہم نے مر جانا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، وہاں کسی مرزے نے آپ کی قبر میں آپ کے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ جو لے کے جاؤ گے وہ اس کا صلہ مل جائے گا۔ عقیدہ صحیح کر لو، ٹھیک ہے؟ جو قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کرے کافر ہے، اس نے تو بے تحاشا آیات کا انکار کی ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اس نے کتنی کی ہیں۔ نبیوں کی شان میں گستاخی کرے بدترین کافر ہے، اس نے کتنی کی گستاخیاں کی ہیں۔ ان گستاخیوں کو پڑھیں ٹھنڈے دل سے، غور سے، فکر سے سوچیں، انشاءاللہ ہدایت دور نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی مزید سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ فیصل بھائی کوئی سوال آپ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ محترم عرفان برق بھائی، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ کے جذبات سن کے اور آپ کی معلومات دیکھ کے مجھے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر پایا میں نے آپ کو جتنا کہ میرا تصور تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں، اور آپ سے مجھے بہت سارے سوال پوچھنے تھے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب تو آپ نے اپنے بیانات میں دے دیے ہیں، بٹ اسٹل ظاہر سی بات ہے کہ سوالات بے تحاشا میرے دل و دماغ میں چل رہے ہیں۔ سماجک حساب سے بھی مجھے سوالات پوچھنے ہیں، مذہبی حساب سے بھی سوالات پوچھنے ہیں، اور ہمارے احمدیز دوست جن کو کہ جہاں کی آپ پیدائش ہیں، جن کو قادیانی بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کے بھی سوالات آپ سے ہیں۔ اور میں آپ سے تھوڑا سا یاد دلاؤں، کیونکہ ماشاءاللہ جتنے مصروف آپ رہتے ہیں تو مصروفیت میں یاد نہیں بھی رہتا ہوگا۔ تو ایک بار میں نے آپ سے پوچھا تھا، ہمارے گروپ کی ایک بہت ہی معزز لیڈی ممبر ہیں، ان کی کسی بھی طرح سے کوئی تعلقات شاید آپ کی ماشاءاللہ جو بیگم صاحب ہیں آپ کی، ہماری بھابھی ہیں، ان سے ہیں، تو آپ نے بھی کہا تھا کہ جی، تو ان کے وجہ سے بھی مجھے کافی معلومات ہے آپ کی اور آپ کی فیملی کے ریگارڈنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور واقعی میں بہت زیادہ معلومات ہے۔ جہاں تک آریاز کی بات ہے تو کیونکہ میں خود پیدائشی آریہ ہوں، تو پرمیشور جو کہا گیا ہے 10 انگل سے نیچے، اب سناتنی دھرم میں بھی مسلمانوں کی طرح 425 کے لگ بھگ فرقے ہیں۔ اب کوئی فرقہ کیا مانتا ہے، کیا فرقہ ہے، بہرحال آریاؤں کا تو بت پرستی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور یہ کہنا کہ آریاؤں کا جو ہے وہ ناف سے 10 انگل نیچے ہے، بہت زیادہ شدید مقابل مذمت ورڈز ہیں، اور اس سے صاف لگتا ہے کہ مرزا صاحب کو کگ بھی جانکاری نہیں تھی آریاز کی ریگارڈنگ، اور انہوں نے آریاز کی ریگارڈنگ میں آریاز کی لیڈیز پہ اتنے سخت وہ کیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آریہ سن کے تو بالکل نبی نہیں مانے گا۔ لیکن بہرحال آپ سے بہت سوالات ہیں، تو آپ سے یہی امید بھی رہے گی اور میری ریکویسٹ بھی رہے گی کہ آپ اپنے مصروف ٹائم میں سے ٹائم ضرور نکالا کریں آپ پیور ڈسکشن گروپ میں آنے کا۔ بہت ممبرس اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اپیل کی جائے کہ آپ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرور ٹائم دیا کریں۔ اس اپیل کے ساتھ اس سیشن کو آج پورا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی بہت شکریہ جی، تمام دوستوں کو میری طرف سے جو اہل اسلام ہیں میری طرف سے خصوصی ان کو سلام عرض کریں. مجھے خود بڑی خوشی ہوئی اس گروپ میں بات کر کے. بس میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی میرے پرسنل میں اگر آپ دیکھیں مطلب میرا موبائل چیک کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. 2000 پلس گروپس میں لوگوں نے مجھے ایڈ کر رکھا ہے. اب میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے ڈیلی 50,000 70,000 1,00,000 تک ڈیلی میرے موبائل پہ پرسنل پہ مطلب آپ کو بتا رہا ہوں گروپس میں جو میسج آتے ہیں اتنے میسج آ جاتے ہیں. تو میں تو ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کاؤنٹیبل نہیں ہے. میں ان کو پڑھوں گا کیسے؟ اس لیے ان گروپس میں جب کوئی میسج آتا ہے میں نے اس لیے ان کو رکھا ہوا ہے کہ کوئی اہم پوسٹ ہو، کوئی قادیانی مسلمان ہو یا کس طرح کے کوئی اہم واقعہ کوئی بھی اس قسم کا، پھر میں میرے سیکٹری ہیں ان کو میں موبائل اپنا الاؤ کرتا ہوں. پھر وہ تمام گروپس میں 3-4 گھنٹے لگا کے سب جگہوں پہ اس کو وہ شیئر کر دیتے ہیں. اس سے انشاءاللہ بڑا الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. تو باقی ہے کہ میرے لیے پھر پاسبل نہیں ہوتا، بہت زیادہ میری مصروفیت ہے. گراؤنڈ ریئلٹی پہ میں کام کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں ہم نے 100+ بار ایسوسیشنز میں پروگرامز کر چکے ہیں جن میں قوانین بنوا چکے ہیں کہ ختم نبوت کا حلف نامہ ہر بار ممبر کے لیے الحمدللہ ضروری قرار دے دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک پورے پاکستان میں ہم نے بڑے الحمدللہ، میں نے اللہ کے نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ میں نے آپ کی بیوروکریسی میں ختم نبوت کے پروگرامز کیے. الحمدللہ آپ کی ججز حضرات میں، آپ کی جو ہے نا اس میں الحمدللہ پروفیسرز میں، ٹیچرز میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں الحمدللہ ہم نے بڑے کامیاب قسم کے میں نے پروگرامز کیے. تو میرا ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے، ہزاروں کلومیٹرز کا. تو ابھی میں آپ کو ہم نے دیکھا ہوگا کراچی کے دورے سے واپس آیا ہوں. تو بس یہ میری مصروفیت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ میٹنگز ہیں، پرسنل میں لوگوں کو جوابات دینے ہوتے ہیں جو میرے گروپ کے علاوہ جو مجھ سے کوئی سوالات پوچھتے ہیں. تو اس لیے میں بڑی ہی میری مصروفیت ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ آپ سے گاہے رابطہ کر رہے گا. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آخر میں پھر میں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں ٹھنڈے دل سے رات کو ایک بار سوچ کے سوئیے گا انشاءاللہ کہ جو باتیں ہم اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے برداشت نہیں کرتے، وہ باتیں مرزا صاحب نے اللہ اس کے رسول کے بارے میں کی ہیں تو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو غور کریں. انشاءاللہ ہدایت دور نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی قادیانی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہو تو آپ اس کو میرا نمبر دے دیجئے گا. انشاءاللہ میں جیسے مجھے ٹائم ہوگا میں اس کو اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. عرفان بھائی، میں آپ کی مصروفیات کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور واقعی میں ہی بہت مصروف ترین آدمی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے کاوشوں کو، آپ کی تبلیغ کو کامیاب کرے. بیسٹ وشز سر فار یو. بٹ انشاءاللہ یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ ہمارا سوال و جواب کا سیشن نہیں ہو سکا. میرے بھی سوالات ہیں اور احمدیز دوستوں کے بھی. تو جب بھی آپ فرصت ہوں گے، جب بھی آپ اویلیبل ہوں گے، بس ایک سیشن تو کم سے کم دے دیجیے گا جس میں ہمارے سوال و جواب ہو جائیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نا امید نہیں کریں گے. اس اپیل کے ساتھ کہ آپ جلد سے جلد جب بھی موقع ہوگا پرسنل پہ میں رابطہ رکھوں گا، آپ مجھے سوال و جواب سیشن کا ٹائم دے دیں گے انشاءاللہ. سر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ بھی کافی مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ بھی آرام کیجیے گا. تو خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.